जुबान से, ख्याल से, कल्ब से जिक्र करने का नाम जिक्र है। और ये तीनों बातें कुरान और हदीस से साबित हों तो ये दीन की बात हो सकती है, वगैरह दीन की बात नहीं हो सकती। कुरान करीम ने जिक्र के बारे में कहा फज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो। फज़्कुरुल्लाह कसीरा नहीं फरमाया, वसब्बिहू बुक्रतम व असीला, उसकी तस्बीह बयान करो शाम के वक्त और सुबह के वक्त। तो फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून, मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। सरदार ने फरमाया जिस वक्त कोई आदमी सर सीधे में रखे तो सुब्हान रब्बियल आला, मैं पाकीज़गी बयान करता हूँ अपने उस पालनहार की जो बहुत बड़ा है, उसकी शान बहुत बुलंद है। एक मरतबा इस बात से ये कहता है, हुज़ूर फरमाते हैं 100 मरतबा बारी ताला की जानिब से लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, ओ मेरे बंदे ओ मेरे बंदे। तो जिक्र अल्लाह की अप्रोच का जरिया है, अल्लाह तक हर जिक्र के जरिए से पहुँचता है। और फिक्र की असल क्या है? फिक्र की असल ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम एक हदीस कुदसी रवायत करते हैं कि अना इंदा ज़न्ने अब्दी बी, ये बुखारी शरीफ के मतन के अंदर है, अना इंदा ज़न्ने अब्दी बी, ये हदीस का खास है। हदीस कुदसी एक हदीस नबवी है जो हुजूर अपनी तरफ से इरशाद फरमाए कि मैं कह रहा हूँ, वो हदीस नबवी है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाए ये खुदा ने मुझे कहा है कि नहीं, वो मुझे कुरान नहीं है। उस वही का नाम है हदीस कुदसी। असल बात अल्लाह की है, अल्लाह भी, उस हदीस का नाम है हदीस कुदसी। ये जो हदीस अब आपके सामने मैंने जिक्र की है, इसका नाम है हदीस कुदसी। अल्लाह ताला ने हुजूर को ये फरमाया कि आप अपने मुंह से ये बात कह दें, अना इंदा ज़न्ने अब्दी बी, कि मैं अपने बंदे के उस गुमान के साथ हूँ जो वो मेरे बारे में करता है। जो मुझे समझता है मैं बहुत करीम और बहुत मेहरबान हूँ, मैं सचमुच उसके बारे में बहुत करीम और बहुत मेहरबान हूँ। तो सूफिया मुराकबे की असल इस हदीस को समझते हैं, जो माकुम बैना माकुम, तुम जहाँ कहीं भी हो तुम्हारे साथ है। कुरान तो जहाँ कहीं भी हो, तुम जहाँ कहीं भी हो तुम्हारे साथ है। तो ये हदीस कुदसी इन दोनों को इकट्ठा करो। कुरान अज़ीम में ये अल्फाज है, हाफिज़ साहब आपके साथ सब कहा, सब चलेगी। अच्छा, वैसे कुरानी कलिमात हैं, नुरीकुम आयातिना फी अनफुसिकुम फिल आफाक़ व फी अनफुसिकुम, हम अपनी निशानियाँ जो हैं वो तुम्हें पूरे जहान में भी दिखाएंगे, तुम्हारी अपनी ज़ात के अंदर भी दिखाएंगे। तो नख्नु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, में इंसान की इशारत से ज़्यादा करीब, तुम जहाँ कहीं भी हो तुम्हारे साथ हैं, उसकी निशानियाँ तुम्हारे नफ्स में मौजूद हैं, और उस शारक से ज़्यादा करीब हो जहाँ कहीं हो तो तुम्हारे साथ है। इन आयतों को इकट्ठा करके तो इस हदीस को शामिल किया कि मैं अपने बंदे के उस गुमान के साथ हूँ जो वो मेरे मतलब रखता है, जो वो गुमान करता है मैं सचमुच उसी तरह उससे बर्ताव करता हूँ। तो सूफिया ने ये बताया है कि जिससे तबीब लोगों के यहाँ आदमी 4 चीज़ों से बना है, पानी, मिट्टी, आग और हवा, इनको अरबा अनासर कहते हैं। तो मंतिकी लोग कहते हैं आदमी तरकीब 2 चीज़ों से हुई है, नुतक़ और हयात, ज़िंदगी और गुफ्तगू, दोनों चीज़ें मिली तो आदमी बना है। मंतिकियों के नज़दीक आदमी की हकीकत 2 चीज़ें हैं, ज़िंदगी और गुफ्तगू, यानी
بات زندہ ہونا اور بات کر سکنا دونوں اکٹھے ہوتے انسان ہے، منطقی ہونا چاہیے۔ آگ پانی مٹی ہوا یہ چار چیزیں ملیں تو ان کی ترکیب سے انسان بنتا ہے طبیبوں کے نزدیک۔ لیکن صوفیہ کہتے ہیں آدمی کی ترکیب 10 لطیفوں سے ہے۔ جیسے طبیب کہتے ہیں 4 عنصر ملے تو آدمی بنا، منطقی کہتے ہیں زندگی اور گفتگو ملی تو آدمی بنا۔ صوفیہ کی تحقیق ہے کہ ہماری نگاہوں میں آدمی کی بناوٹ 10 لطیفے ہے۔ آدمی مرکب ہے، بنا ہے 10 لطیفوں سے۔ 10 لطیفے اس کے کون سے ہیں؟ ایک لطیفہ قلب ہے، بائیں طرف بائیں پستان سے 2 گہرائی۔ ایک لطیفہ روح ہے، دائیں طرف کے پستان سے 2 گہرائی۔ اب سینے میں یہ جو لیول پستان سے 2 گہرائی ہے، یہ ایک لیول فیتا پھینک کے آپ سینے پر دونوں طرف ایک لیول بنا لیں۔ ان دونوں لطیفوں سے 2 انگل اندر کی جانب یا 3 انگل اندر کی جانب۔ بائیں طرف لطیفہ سر ہے، دائیں طرف لطیفہ خفی ہے، اور ان چاروں کے سینٹر میں ٹھیک سینے کے وسط میں لطیفہ اخفا ہے۔ یہ 5 لطیفے ہیں۔ لطیفے صوفیہ کی بولی میں ان مرکزوں کو کہتے ہیں جن پر اللہ کے انوار آدمی پر گرتے ہیں تو آدمی زندہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انوار کی آمد بند ہو جائے تو آدمی مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ 5 لطیفے جو ہیں ان کو کہتے ہیں لطائف عالم امر۔ عالم امر، عالم امر کس کا نام ہے؟ عرش کے نیچے عالم خلق ہے اور عرش کے اوپر عالم امر ہے۔ اس کو عالم امر کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس میں حکم ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اس میں یہ نہیں ہے یہ نہ مت کرو، کوئی نہ کرنے کی چیز وہاں ہے ہی نہیں کہ جس کے بارے میں منع کیا جائے، کر نہیں کرنا، اس لیے اس کا نام عالم امر ہے۔ یا عالم امر اس وجہ سے ہے کہ امر کہتے ہیں حکومت کو، آرڈر کرنے کو، آرڈر وہیں سے آتے ہیں، اس لیے اس کا نام عالم امر ہے۔ تو عرش کے نیچے عالم خلق ہے۔ تو ان 5 لطیفوں کی اصلیں جو ہیں یہ عرش کے اوپر ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ قلب، روح، سر، خفی اور اخفا، ہر آدمی جتنے بھی انسان ہیں نا، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ 5 لطیفے انسان ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مرکزوں کا تعلق عرش الہی سے ہے۔ جس طرح ٹیلی فون ہوتے ہیں تو ٹیلی فونوں کی ہر ایک کی پیکٹ ٹرنک میں الگ الگ لگی ہوتی ہے، تو جو بھی پہلے کوئی اطلاع آنے والی ہوتی ہے اس میں ٹرنک ہو جاتی ہے، اس پیکٹ سے ہو کے نا، تو پھر جس آدمی کے گھر فون لگا ہوتا ہے اس کے پاس آتی ہے۔ اس طرح اللہ کا جو بھی فرمان یا فیضان ہوتا ہے وہ ان لطیفوں پر پہلے جاتا ہے، ان لطیفوں سے منتقل ہو کر کے وہ زمین پر آتا ہے۔ زمین پر اس کے آنے کا طریقہ یا عرش الہی سے جو فیضان آتا ہے وہ اتنی طاقت والا ہوتا ہے کہ کمزور اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ اس کو لے سکے، اس لیے پھر وہ اس کے پاس کو نہیں آتا۔ اس فیضان کو لینے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے رشتہ جوڑے، اس کا رشتہ براہ راست جوڑ سکا، جیسے صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، حیدر کرار ہیں، دیگر صحابہ ہیں، تقریباً 1,24,000 سے کم و بیش صحابہ ہیں۔ جس طرح نبیوں کی تعداد ان سے ملتی جلتی تعداد صحابہ کرام کی، تو نبی کریم علیہ السلام سے تعلق جوڑے۔ جس طرح بجلی آتی ہے نا تو ٹرانسفارمر جو ہے اس کی معرفت آگے بلبوں تک آتی ہے تو بلب اس کو سہ لیتے ہیں۔ اگر وہ ٹرانسفارمر اس کو لے کے اسٹور کر کے ہر ایک کی کیپیسٹی کے مطابق اس کو تقسیم نہ کرے تو سب بلب فیوز ہو جائیں گے۔ اس طرح نبی پاک علیہ السلام اللہ رب العزت کی رحمت کا وہ ٹرانسفارمر ہے کہ ان کے بغیر اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی فیضان کائنات میں ہے تو کائنات کا عدم لازم آ جائے، کائنات مٹ جائے۔ اس میں ایک یونٹ ولایت کی ہے جس سے کہ وہ فیضان آتا ہے، اس لیے وہ تصور کرنا پڑتا ہے حضرت سید دو عالم علیہ السلام کی ذات و برکات کو
اللہ رب العزت نے اپنے فیضان کا ذریعہ بنایا. جو انی جاعل فی الارض خلیفہ ہے نا، خلیفہ کی تفسیر میں شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ مصری عالم ہیں، انہوں نے بیضاوی شریف کی شرح لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خلیفہ ہے اس کا کردار غضروف کی مانند ہے. غضروف عربی زبان میں کہتے ہیں چبنی ہڈی. یہ چبنی ہڈی ہوتی ہے تو کاربن کارٹل اس کو انگریزی میں کہتے ہیں. کارٹل سے اس کا نام ہے. لوگ پوچھتا ہے میرا خیال ہے کارٹل اس کا نام ہے. چبنی ہڈی اس کو بروکنی ہڈی کہتے ہیں. تو اس کو اردو میں چبنی ہڈی کہتے ہیں، انگریزی میں شور بنی لیکن شور کے قریب ہوگی. کارٹل اس کا نام ہے، چبنی ہڈی. تو وہ فرماتے ہیں کہ طبی طور پر جو بھی غذا معدے میں جاتی ہے پہلے بلغم بن کے، پھر خون بن کے، پھر قلب کے ذریعے سے چھن کے باڈی میں تقسیم ہوتی ہے. لیکن گوشت کے ساتھ جو تعلق اس کا بنتا ہے، چبنی ہڈی اس سے وصول کرتی ہے گوشت سے، کیونکہ ہڈی کو براہ راست گوشت سے کوئی تعلق نہیں. ہڈی الگ چیز ہے، گوشت الگ چیز ہے. ہم جنس نہیں ہیں، لیکن وہ جو ہڈی ہے چبنی وہ نرمی دکھا کے نا تو گوشت کی جنس بن کے اس سے فیض لے لیتی ہے. آگے پھر اپنی سفیدی دکھا کے ہڈی کو اپنا فیضان پہنچا دیتی ہے. تو جو کردار غضروف کا ہے وہ نبی کا کردار خدا کی بارگاہ میں. خلیفہ کی تفسیر میں انہوں نے بیضاوی شریف کے متن کے اندر جو لکھا ہے غضروف، اس کی شرح امام شہاب الدین خفاجی 8 جلد میں میرے کتب خانے میں موجود، بڑی نایاب کتاب اللہ کے فضل سے نہیں ہم نے کہی. تو وہ فیضان جو پہنچنے والا ہے وہ ہڈی براہ راست اس کو لے نہیں سکتی کہ وہ ہم جنس نہیں ہے. فیض لینے اور لینے کے لیے کچھ مجانست چاہیے، ہم جنس ہونا، کوآرڈینیشن چاہیے. اس میں کوئی کوآرڈینیشن ان میں مطابقت نہیں ہے. اس لیے اب چبنی ہڈی لچکدار ہے، اس لیے گوشت سے اس کا رشتہ ہے. سفید ہے اس لیے ہڈی سے اس کا رشتہ ہے. وہ فیض دینا چاہتا ہے، یہ فیض لینا چاہتی ہے. وہ بیگانگی سمجھ کے پہنچاتا نہیں. یہ کہتے ہیں تو میری سفیدی کو دیکھ، میری لچک کو دیکھ، کہ میرے اندر لچک تو گوشت والی ہے. جب تو چبایا جاتا ہے میں بھی چبائی جاتی ہوں، جب تو لچک جاتا ہے میں بھی لچک جاتی ہوں. تو یہ اس سے گوشت بن کے نا فیض لیتی ہے. جب ہڈی تک جاتی ہے تو میری لچک کو دیکھ، میری ذات کو دیکھ، میری ذات تو ہڈی ہے نا، لے لے. اسی طریقے سے ایک مرتبہ تجلی طور پر گری تھی تو طور کی دھجیوں کو گھیر کے رکھی تھی. ثابت ہوا رب کا کوئی نور یا فیضان براہ راست مخلوق پر گرے تو جہاں پہاڑوں کے دھوئیں اڑ جاتے ہیں وہاں باقی لوگوں کی کیا حیثیت ہے. نبی زندہ تھا، نبی تھا جو زندہ بچ نکلا، وگرنہ پانی کے چشمے بھی خشک ہو گئے تھے اس تجلی کے زور سے. اس تجربے نے واضح کر دیا کہ مخلوق میں خدا کا فیضان براہ راست حاصل کرنے کی قوت نہیں. اس لیے پھر اس کو جب سب مراقبہ کرتا ہے سرکار کو بیچ میں رکھنا پڑتا ہے. سبحان اللہ. حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ الفتوحات المکیہ شریف میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بے ہوش ہونے کی وجہ علماء کے نزدیک اور ہوگی. صوفیہ کے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ دیدار سرکار کو بیچ میں سے نکال کے کرنے کا فیصلہ کیا. اگر سرکار کو بیچ میں رکھ کے کرتے معاملہ اور رب کریم نے وہ تجربہ کرایا اور واضح کیا کہ موسیٰ تو پیغمبر ہی صحیح، لیکن میرے محبوب کو بیچ میں سے نکال کے اگر تو بھی دیدار کرنا چاہے گا تو نتیجہ بے مشکل. تو اس غالباً یہی وجہ ہے. اور کسی نبی نے یہ دعا نہیں مانگی کہ مولا کریم مجھے نبی کریم علیہ السلام کی امت میں شامل کر لیں، مگر موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی مولا کریم مجھے اس نبی کا امتی بنا. تو وہ جو دیکھنے کی لذت میسر آئی تھی نا، وہ چاہتی تھی کہ کوئی بھی رستہ بنے لیکن پھر دیکھو. تو سرکار کا برآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا ہے نا اس نے سچ مجھ مجھے ہی دیکھا ہے. ایک معنی جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے پروردگار کو دیکھ لیا. اگر دیکھنا ہی مطلوب ہے تو حضور کی معرفت اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا
समझ में बात आ गई कि दूर पर वो नहीं देखा जा सकता, वो मदीने की गलियों में देखा जा सकता है। उनके चेहरे का वास्ता कीजिए, वो तो सिर्फ यही वजह है कि मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों ने तो कहा था कि जब तक आप अल्लाह हमें न दिखाएं हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे। मगर उसके बिलमुकाबिल सरकार ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम जब मेराज की से वापस तशरीफ आए तो जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों ने खुदा के इस तजल्ली देखने के बाद ये सवाल किया था हमें भी खुदा दिखा, कोई खुदा से बातें करता है तो हमारी बात नहीं करता, कोई तजल्ली देखा हमें नहीं दिखलाता। चांद सितारे के सरकार के उम्मती भी सरकार से कहेंगे कि या रसूल अल्लाह हमें भी खुदा दिखा। क्या वजह मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती ने अल्लाह के दीदार की तलब की है, तलूर की किसी उम्मती ने अल्लाह की दीदार की तलब नहीं की? क्या वजह? इंसान की आदत है, इंसान वो चीज़ मांगता है जो उसे हासिल ना हो, जो उसे पहले से मिली हुई हो उसके मांगने की उसे आदत है। मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती तलब करे कि वो रब को देखना चाहता है, हम क्यों तलब करें? हम तो दिन रात आपके चेहरे के वास्ते से रब देखते हैं, इसलिए हम ये सवाल नहीं करते। तो अब ये बात कि बंदा खुदा से बराह रास्त फैज़ नहीं ले सकता, अब किस तरह फैज़ लिया जाए? पूर्व पर जो तरीका उसने बताया कि बराह रास्त फैज़ लिया जाए मखलूक खादम लाजमात है। अब फैज़ पहुँचाना भी है, पहुँचाने वाला पहुँचा सकता है लेकिन लेने वाला सहार नहीं सकता। क्या तरीका? का दरमियान में कोई ऐसी शख्सियत हो जो मुझसे भी ताल्लुक़ रखे, तुमसे भी ताल्लुक़ रखे। जिस तरह चबनी हड्डी का एक पहलू गोश्त से ताल्लुक़ रखता है, दूसरा पहलू हड्डी से ताल्लुक़ रखता है, तो दोनों तरफ रिश्ता बन जाने से एक तरफ से ले सकता है, दूसरी तरफ दे सकता है। अब महबूब किबरिया ऐसा करना है कि तुम्हें खलीफा बनाना है और तुमने चल करके वो फैज़ान पहुँचाना है। इधर से फैज़ लेना है, अल्लाह नूर समावात, अल्लाह ज़मीन व आसमानों का नूर है, और नूर अल्लाह की तरफ से हमारे पास नूर आ गया, यानी नूर से फैज़ लेने वाला भी नूर है। इधर फैज़ पहुँचाते वक्त कहता है इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, मुझे तुम्हारे जैसा चबनी हड्डी फैज़ लेते वक्त कहती है मैं गोश्त से मेरा रिश्ता है, फैज़ देते वक्त कहती है मेरा हड्डी से रिश्ता है। सरकार रब से फैज़ लेते वक्त नूर बन के ले रहे हैं, मखलूक को फैज़ पहुँचाते वक्त बशर बन के पहुँचाते। तो अब उसमें जो पीर का तसव्वुर बतौर तसव्वुर शेख क्या था, उसकी क्या असल है? जो मुराकबे में बताते हैं कि अपने आप को पैरों को मुर्शिद के सामने समझना है, मैं बैठा हुआ हूँ और वो फैज़ान आ रहा है। ये तरीक़त का है, जिसको सूफिया तरीक़त कहते हैं, ये भी सबक है। ये काफ़ी लंबी लंबी किताबों में लिखा, मैं उसका खुलासा कर रहा हूँ, काफ़ी मेहनत के बाद समझ आता है। अपने आप को शेख के सामने समझना, मैं शेख के सामने हूँ और उनके लतीफ़ों से वो फैज़ान जो अर्श इलाही से चला था, हजूर के लतीफ़ों पर आया था, उससे चल कर मेरे पीर मुर्शिद के लतीफ़ों पर आया, वहाँ से मेरे सीने पर आ रहा है। अब हजूर की तो सनद मिल गई कि सरकार को बीच में रखा जाए, फैज़ आता ही नहीं, लेकिन पीर मुर्शिद के बारे में ये क्यों है कि उसको भी बीच में रखें? हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से एक हदीस है जो तसव्वुफ़ की किताबों में है, वो हमारी किताबों के अलावा मौलवी रशीद अहमद साहब गंगोई इमदादुस्सूल हाजी अब्दुल्ला साहब ने बयान की है और मौलवी रशीद अहमद साहब गंगोई ने लिखी है। उसमें उन्होंने बताया है, वो हदीस मौजूद है कि तन नबी फ़ी कौमिही अशैख़ फ़ी कौमिही कन नबी फ़ी उम्मतिही, और कमा क़ाल कि पीरो मुर्शिद अपनी कौम में इस तरह होता है जिस तरह नबी अपनी उम्मत में होता है। तो हर पीरो मुर्शिद अपने हल्का इरादत में नबी करीम अलैहिस्सलाम का नायब है, जिस तरह नबी अपनी उम्मत में होता है इस तरह शेख अपनी कौम में होता है। अशैख़ फ़ी कौमिही कन नबी फ़ी उम्मतिही, शेख अपनी कौम में इस तरह होता है पीरो मुर्शिद। पुराने अजीम हदीस से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसव्वुफ़ की किताबों में शेख का लफ्ज़ पीरो मुर्शिद के लिए इस्तेमाल होता है, फारसी में इस्तेमाल होता है, मुर्शिद अरबी में इस्तेमाल होता है, लेकिन सही लफ्ज़ उसके लिए शेख है।
الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، جس طرح نبی کریم علیہ السلام کا تصور امتی کے لیے ضروری ہے، اس طرح فیض پانے کے لیے اس پیر و مرشد کا تصور بھی ضروری ہے کہ جس کے افراد رکھ اس نے توبہ کیا۔ اس لیے اس کو پیر پکڑتے وقت وہ باصلاحیت آدمی پیر سمجھنا چاہیے کہ جس پیر کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا رنگ موجود ہو، سبحان اللہ، جس کو دیکھنے سے سرکار کی صورت یاد آئے، جس کے عمل سے سرکار کی سیرت یاد آئے، جس کے بیان سے سرکار کا علم یاد آئے، جس کی روزانہ کی زندگی سے چلتا پھرتا قرآن اور حدیث نظر آنے لگے، اور نبی پاک علیہ السلام کے عشق و محبت میں ڈوبا ہوا نہیں ہو گیا۔ اچھا، تو چونکہ شیخ اپنی قوم میں اس طرح ہوتا ہے، اس نے نبی اپنی قوم میں ہوتا ہے، نبی اپنی امت میں ہوتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کا جس طرح تصور کرنا طریقہ میں ضروری ہے، اس طرح شیخ کا تصور کرنا بھی ضروری ہے۔ تو آج تک اتنے اولیاء اللہ گزروں کا یہی طریقہ رہا۔ مراقبے میں انتظار فیض ہے، اس میں گردن جھکا کے جس لطیفے پر مراقبہ کرنا ہے۔ یہ 5 لطیفے ذکر کیے اور 5 باقی لگے تھے، جس میں آگ، پانی، مٹی اور ہوا، یہ بھی لطائف ہے۔ کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ یہ باتیں بھی یہ چیزیں بھی نور میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، جن لوگوں کو شک ہے کہ سرکار نور تھے یا نہیں تھے، ہیں یا نہیں ہیں، وہ صوفیہ کی زندگی سے بے خبر ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں جس وقت آدمی اللہ اللہ کرے، یہ 5 لطائف عالم امر یہ پہلے نور میں بدل جاتے ہیں، اور پھر مشاہدہ ہوتا ہے۔ یہ تجربے سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ جس کا جو پیر و مرشد ہے اس کے مشورے سے وہ اپنے طریقے کا کام کرے۔ پہلے لطائف پر ذکر ہوتا ہے، جب سارے لطائف اس سے حرکت کرنے لگ جاتے ہیں، ذکر الہی کے وزن پر باقاعدہ حرکت کرتے ہیں۔ حرکت کرنے کے بعد پھر ان کی فنا لازم آتی ہے۔ فنا لازم آنے کے بعد پھر ان کی لائٹیں نظر آنے لگتی ہیں، ان کے الگ الگ رنگ ہیں، ان میں بعض لطیفے ایسے ہیں جن میں گزری ہوئی روحیں نظر آنے لگتی ہیں، گزری ہوئی شخصیتیں نظر آنے لگتی ہیں، ملاقاتیں ہونے لگتی ہیں۔ بعض لطیفے ایسے ہیں جس میں فرشتوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، بعض لطیفے ایسے ہیں جن کے انبیاء علیہ السلام کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ پھر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ ملاقاتیں ان کی مرضی سے ہوتی ہیں جو ملاقاتیں کرنے والے ہیں۔ کبھی بندے پر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جس وقت وہ چاہے اس وقت ملاقات کرے، اس کا نام تصرف ہے۔ پہلی قسم کا نام کرامت ہے، اس کا نام تصرف ہے۔ جس وقت وہ چاہے اس وقت سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ یہ 5 لطیفے پہلے نور میں تبدیل ہوتے ہیں، بعد میں یہ اس کے بدن کی آگ بھی نور بن جاتی ہے، مٹی بھی نور بن جاتی ہے، ہوا بھی نور بن جاتی ہے، پانی بھی نور بن جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہے لطیفہ نفس۔ لطیفہ نفس کے 2 مرکز بتائے جاتے ہیں، یا پیشانی میں یا ناف سے 2 گہرائی میں۔ صوفیہ قادریہ اس کا دونوں جگہ بتاتے ہیں، اور جب ذکر کرو تو وہ دونوں جگہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اتنا یہ 10 پیسی اتنا باقاعدہ 10 پیسی جتنی جگہ پر حرکت ہوتی ہے اتنی ہی، جیسا کہ 10 پیسی ہے اندر وہ حرکت کرے گی، پیشانی میں کوئی حرکت کرنے والی چیز نہیں۔ جب وہ معمولات کرو تو باقاعدہ جتنی یہ 10 پیسی ہے نا انگلینڈ کی یا پرانے وقت کا چاندی کا روپیہ ہے اتنی جگہ تو بالکل تحقیق ہو جاتا ہے کہ کون سا کیا کہنے میں آپ کو جانے۔ صوفیہ کا اپنا تجربہ ہے، حقیقت ہمارے تجربے نے یہ تسلیم کیا ہے کہ دونوں جگہ۔ تو یہ پھر 10 لطیفے جو ہیں یہ سراسر نور میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو جو یہ عربی پر کیفیت آتی ہے تو اتنی بات کا نام ہے سب کی سلوک۔ ہر لطیفے پر مراقبہ کرنے کی نیت الگ الگ ہے، اور پھر ان کی کیفیات الگ الگ ہے۔ یہ ترتیب کے ساتھ 10 لطیفوں پر الگ الگ مراقبے ہوتے ہیں۔ جب یہ سب مراقبے مکمل ہوں، آخری صوفیہ کی بولی میں دائرہ لا تعین کو کہتے ہیں۔ دائرہ لا تعین تک سب کی سلوک ہوتا ہے، اس کے بعد پھر غیر سب کی شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو کہتے ہیں سیر اللہ، سیر اللہ کی یاد ہے۔ پھر ایک ہے سیر فی اللہ، اللہ کی طرف جانے کی یاد ہے، اللہ میں جانے کی کوئی یاد نہیں۔ اللہ کے انوار کے اندر جو سیر ہے آدمی اس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو پھر وہ غیر سب کی سلوک ہے، پھر اس کے لیے کوئی تعلیمات نہیں ہوتی، پھر وہ جس طرف خدا نے اس کو لے جانا ہوتا ہے پھر وہ اپنی محنت کرتا ہے۔
روزانہ پھر وہ راستے اس پر پڑھتے جاتے ہیں. یہ تصوف کی ابتدائی منزل ہے. ذکر اور فکر اور رابطہ شہر، یہ تین باتیں میں نے آپ کو قرآن و حدیث سے یہ بات بتائی کہ یہ صوفیت کسی عام آدمی کی بنائی ہوئی چیز نہیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات میں شامل ہے. سبحان اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اس لیے تمام حضرات جو نیچے کی منزل میں تشریف فرما ہیں، اگر تو تجدید وضو کے لیے یا کسی اور انسانی حاجت کے لیے نیچے تشریف فرما ہیں پھر تو وہ مستثنیٰ ہیں. باقی سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ مہربانی فرما کے اوپر کی منزل میں تشریف لائیں. یہ چند گھنٹوں کی محفل ہے، یہ قیمتی وقت ہے، ضائع نہ کریں. پتہ نہیں کس اللہ کے بندے کی زبان سے کون سا کوئی ایسا پیارا کلمہ نکلے جو ساری مجلس کی نجات کا ذریعہ بن جائے. اس لیے ان گھڑیوں کو ضائع کرنا نہ ذہانت ہے اور نہ ذوق اسلامی کے مطابق ہے. امید کرتا ہوں کہ میری اس آواز کے سننے کے بعد کوئی بھی دوست جو انتظام کرنے والا نہیں ہے، یہ انسانی حاجت کے پیش نظر نیچے نہیں ہے، وہ بہر طور اوپر آئے گا تاکہ مجلس کی باقاعدہ کارروائی شروع کرنے میں مدد مل سکے. سب سے پہلے میں اپنے امام صاحب حافظ محمد افضل صاحب چشتی گولوی ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے حاضرین کو محظوظ فرمائیں.